अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। गुज़श्ता रोज़ ऐवान में खड़े होकर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तर ने वाज़े किया कि गवर्नर राज आइन में है, कोई मार्शल लॉ नहीं, जिससे हुकूमत की नीयत वाज़े हो गई है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वफाक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा सकता है। इसके रद्दअमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा असद कैसर ने सवाल उठाया कि वफाक किस हैसियत में सूबे में गवर्नर राज लगाना चाहता है, जबकि वज़ीर आला KP सुहेल खान आफरीदी ने हुकूमत को चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो सूबे में गवर्नर राज लगा कर दिखाएं, हम किसी से नहीं डरते। PTI क़यादत को यकीन है कि अगर वफाक ने गवर्नर राज लगाया तो सूबे के अवाम कबूल नहीं करेंगे। ताहम हुकूमत को भी गवर्नर राज लगाने के हवाले से जल्दी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जदोजहद अभी तक इमरान खान की रिहाई की बजाय उनसे मुलाकात तक ही रुकी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से किसी एक लीडर ने भी एहतजाज करने या तहरीक चलाने की मुहिम शुरू नहीं की। बातें ज़रूर की जाती हैं मगर तहरीक के आगाज़ का बाकायदा ऐलान नहीं किया जाता। इस वक्त PTI क़यादत और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी के लिए सबसे बड़ा मिशन इमरान खान से मुलाकात का है। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम ख़ास तौर पर NFC अवार्ड को लेकर आमने सामने है। NFC अवार्ड के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर तनकीद की कि NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के साथ खेलने की कोशिश आग के साथ खेलने के मुतरादिफ है। अब इस आग और तरमीम के खेल में नून लीग शिकस्त खाती है या फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देती है। पैनल पे हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौई साहब ने, और कुछ ही देर में हमें शैला रज़ा साहिबा और हुज़ैफा रहमान साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। फैसल चौई साहब, ये जो गवर्नर राज वाला मामला है इस पर भी मैं बात करना चाहूँगी, लेकिन चलें कुफल टूटा खुदा करके आप देख रहे हैं कि आज मुलाकात हो गई है इमरान खान साहब की, हमशीरा की उनके साथ, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा तफसील तो नहीं की है, सिर्फ ये कहा है कि उनको आइसोलेशन में रखा गया। उन्होंने काफ़ी शिकवे शिकायतें की, काफ़ी गुस्से में थे और यही इन्फॉर्मेशन अभी तक बाहर आई है। तो आपको लग रहा है कि वज़ीर आला की भी मुलाकात हो जाएगी, कोई चांस नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल में वज़ीर आला की मुलाकात अभी नहीं कराएंगे, तो ये तो क्योंकि एक प्रेशर था लोकल और ज़रा सोशल मीडिया पे भी इंटरनेशनली भी बातें होना शुरू हो गई थी, उनकी फैमिली भी कंसर्न थी, तो ये तो उन्होंने अंडर प्रेशर आके कराई है। मेरे ख्याल में सुहेल खान की जो मुलाकात है वो जो 4 दिसंबर की मीटिंग है NFC वाली, उसके बाद जो है वो मुमकिन हो सकेगी। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि उससे पहले नहीं होगी? क्यों आपको कोई खदशा है कि खान साहब कोई अहकामात दे देंगे और फिर वो मजबूरन शायद सुहेल खान आफरीदी साहब को करने पड़ेंगे? क्योंकि अभी तो देखिए कन्वे तो यही हुआ है ना हुकूमत की तरफ से तो यही बंदिया दिया गया है कि वो एहतजाज करेंगे और वो ये कहेंगे और तहरीक और ये मामला जो हैं उनके ऊपर ही ये जो है डरे हुए सहमे बैठे रहते हैं हर वक्त। और हालांकि वो अगर एहतजाज की या कोई कॉल देनी हो तो आज डॉक्टर उस्मा भी मिली हैं, तो उनके थ्रू भी दी जा सकती थी। लेकिन ये जो सिलसिला है ये ज़्यादा असल में जो नाइब गवर्नमेंट होती है, ज़रा जो हुकूमती आती है कि अवामी पजीराई के बगैर, वोटों के बगैर, और उनके बैक पे लोग नहीं होते, तो फिर ये मामलात रहते हैं और ये मामलात इस हुकूमत को दरपेश हैं। ये मकबूलियत से तो आए नहीं हैं और कबूलियत से भी जा रहे हैं जो इनकी हरकत और सकनात है। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि इनके जो मामलात हैं कबूलियत से जा रहे हैं, क्योंकि कबूलियत का अंदाजा तो इस बात से लगाया जाता है कि वो जब चाहते हैं गवर्नर राज की धमकी लगा देते हैं। देखिए गवर्नर राज इशू डाइवर्ट करने के लिए एक इन्होंने छोड़ा था दुर्फतनरी, वहां पे 2 बड़ी जमातें हैं, एक JUI है और दूसरा PTI और JUI, ये मेन जमातें हैं KP की इस वक्त जो स्टेक होल्डर हैं। अब बाकी जमातें जो हैं वो उतनी बड़ी स्टेक होल्डर नहीं है, नून है, ANP है, पीपल्स पार्टी है, कुछ और जमातें हैं। ये जो आपने देखा होगा कि इन दोनों जमातों का जो मौक़िफ़ है गवर्नर राज के ऊपर वो बड़ा सख्त है। और मैं आपको इवन ANP से इमल वली खान साहब ने कहा है कि हम इसकी हिमायत नहीं करेंगे, आएगा लगेगा तो हम ना, वो कोई भी नहीं करेगा। वो उसके ये जो इनके अपने चैप्टर हैं लोकल, पीपल्स पार्टी भी हिमायत नहीं करेगी, इसलिए गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हटाने का ये इन्होंने बात की, जिससे वो वहां पे भी नाराजगी पैदा हुई है। यानी आपने पीपल्स पार्टी भी इस हक में नहीं है, और दूसरा फरवा वहां पे लोकल जो हालात है ना पॉलिटिकल, वो ये इनकी सोच है, वो ये इनके काबू में नहीं आएगी। भुट्टो साहब ने
بلوچستان میں نواب اکبر خان بگٹی صاحب کو کے ذریعے گورنر راج لگایا تھا اور آج تک بلوچستان قابو میں نہیں آیا، اور کے پی تو بالکل ساتھ ہے. یہاں پہ معاملہ ہوا تو یہ وفاق کے لیے اس کو سنبھالنا ممکن نہیں ہوگا. یہ ایک پولیٹیکل لوازمات ہوتے ہیں نا. دیکھیں آپ اگر کوئی آئینی کام کر سکیں یا وہ سلسلہ 3-4 مرتبہ جب گورنر راج لگا ہے، اور بہت ریسنٹ گورنر راج کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سلمان تاثیر صاحب کا بالکل 2009 میں، تو پھر وہ ذرا کورٹ میں چیلنج ہو گیا تھا اور وہ اس کو دیکھا کہ کانسیکوینسز بھی کچھ خاص اچھے نہیں تھے. شعلہ صاحبہ، یہ جو 2 پوائنٹس ہیں جو فیصل چودھری صاحب کی گفتگو سے سامنے آئے ہیں، ایک تو یہ کہ گورنر راج بقول فیصل چودھری صاحب کے کہ یہ شوشہ ہے جو چھوڑا گیا ہے، لیکن یہ شوشہ آپ لوگوں کے تھرو اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کیونکہ گورنر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور پھر امڈس آف دیٹ گورنر کے پی کی تبدیلی کا بھی جو ذکر ہو رہا ہے. حالانکہ کل گورنر صاحب میرے ساتھ خود موجود تھے، انہوں نے تردید کی اس بات کی، انہوں نے ساتھ ہی کہا جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا انہیں قبول ہوگا. تو یہ چل کیا رہا ہے؟ جہاں تک بات ہے کہ پارٹی کا فیصلہ تو پارٹی آگے سے کہنے جان دے گا، وہ تو ایک نارمل بات ہے. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو فارمولہ طے ہوا تھا کہ ہم انہیں سپورٹ کریں گے ایز گورنمنٹ، وہ یہ سب سے بڑی بات اس میں یہ تھی کہ وہ جو بھی لیجسلیشن کریں گے، ہماری جو لیجسلیشن کمیٹی پیپلز پارٹی کی جب تک اسے اپروو نہیں کرے گی، لیجسلیشن جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں ہوگی. تو ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی سے نون لیگ کی طرف سے بالکل بات نہیں ہوئی ہے کہ وہ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے. اور اگر لگانا ہوتا تو ظاہر ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خود وہاں کی اسمبلی جو ہے پروونشل یہ پاس کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ سینٹ سے بھی پاس ہونا چاہیے. تو ایسے جوائنٹ سیشن تھا، ایسے بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ابھی تک ہوئی. ہاں، جو صورت حال ہے وہ ایک بہت سنگین صورت حال ہے. آج بھی جو ہے ایک اپنے 4 لوگوں کے ساتھ شہید ہوئے ہیں اور وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردی کے نتیجے میں شہادتیں ہو رہی ہیں. تو اس میں ایک یہ بات کی جا رہی ہے کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں سے بات کرے اور جو بھی ایک کنسنسس والا ہوتا ہے اس کو ہم بتائے، کیونکہ عوام کی جان بہرحال دہشت گردوں کے حوالے نہیں کی جا سکتی. پھر افغانیز کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ایک پریشانی ہے کہ صوبے میں بہت زیادہ دہشت گردی ہے. تو اس کے لیے جو ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ گورنر راج لگانے کی جو کوشش ہے دونوں پارٹیز کے درمیان کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، بٹ یہ بات جو ہے وہ فلور آف اسمبلی تک پہنچ گئی ہے. فلور آف دا ہاؤس پہ کل ڈسکس ہوئی ہے باقاعدہ. اسد کیسر صاحب نے کہا اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر اس کے کنسیکوینسز اچھے نہیں ہوں گے. لوگ کہہ رہے ہیں سوشل چینل جتنے سارے ہیں انہیں بھی روزانہ گفتگو چاہیے، انہیں بھی روزانہ ٹاپکس چاہیے. تو یہ چیزیں ڈسکس ہوئی، لیکن پیپلز پارٹی سے ابھی اس موضوع پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. ہم سارے بات اچھا، میں شعلہ صاحب آپ کی بات کو ایسے لوں جیسے سیٹس والا معاملہ تھا اور گورنر صاحب نے خود بھی یہ کہا تھا کہ جس دن ہمارے نمبر پورے ہو جائیں گے ہم خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت گھر بھیج دیں گے. پھر ہم نے کچھ نون لیگ کے وزراء کے منہ سے بھی یہ باتیں سنی کہ ان کی حکومت گھر چلی جائے گی. اب وہ ہوا یہ کہ حکومت تو گھر نہیں گئی ہے. پھر سینٹ میں جو سیٹلمنٹ ہوئی وہ بھی ہم نے دیکھ لی گنڈا پور صاحب کے ٹائم پہ. تو یہ کہیں وہ والا معاملہ تو نہیں نکلا؟ سیاسی بیانات اپنی جگہ ہیں، لیکن عملی طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم سب شفاعت کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں کوئی پر اس سیاسی بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مائی کوسچن ٹو یو از کہ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں نون لیگ میں جو بیانات دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بیان یہ بھی دیا گیا تھا کہ معافی مانگنے تو سب صحیح ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں اپنے اپنے حساب سے سیاستدان ہیں وہ بیانات دے دیتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی سے ابھی تک ڈسکشن میں آیا ہوتا تو ہمیں ضرور کچھ ہدایات مل جاتی ہیں کہ بھائی یہ بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے. لیکن بہرحال جو یہ بات ہے وہ اس کی تشویش نہ کی اپنی جگہ ہے کہ روزانہ نوجوان شہری شہید ہیں. ٹھیک. اچھا فیصل چودھری صاحب، آپ نے سنا یہ صرف ایک سیاسی بیان تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف سیاسی بیان دیا تھا، ایسے کوئی ایما نہیں ہے کرنے کی، خواہش نہیں ہے لگانے کی.
ٹھیک ہے، وہ کہہ رہی کہ ہم سے بات نہیں کی گئی ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC میں کوئی ڈسکشن ہوگی تو اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. ابھی بات ہی نہیں ہوئی ہے. گورنر صاحب نے کل مجھے کہا کہ مجھے بھی اس طرح کی کوئی بات ابھی تک نہیں ہوئی ہے. تو یہ اتنی نوبت کیوں آئی ہے فیصل چوہدری صاحب کہ یہ اب یہ باتیں شروع ہو جائیں کہ گورنر آج لگے گا، کل لگے گا، جب دل چاہیں گے لگ جائے گا، یا لگ سکتا ہے، پارٹی بین ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیے یہ اس لیے کی جا رہی ہے نا کہ جو ان کی کوتاہیاں ہیں، جو نوٹیفکیشن والا ایشو ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کرتے ہیں نا DA کام. اچھا میں کو ایک لیٹسٹ جو آپ نے بھی اس کو رپورٹ بھی پڑھی ہوگی، دیکھی ہوگی. 24 نومبر کو APC ہوئی KP اسمبلی میں، اور اس کو ہوسٹ کیا 3 پارٹیز نے، PTI نے، پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے. وہاں پہ 3 اسٹیٹ سیکرٹری لگائے گئے. شاہ جہان صاحب نون سے، احمد کنڈی صاحب جو کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کے بھائی ہیں، چھوٹے MP ہیں، وہ پیپلز پارٹی سے، اور PTI سے شوکت یوسفزئی صاحب. جو اسٹیج پہ کرسیاں لگیں اس میں لگی بابر شمیم سواتی صاحب، گورنر فیصل کریم کنڈی، وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی، اور ڈاکٹر عباد اللہ خان اور جنید اکبر صاحب. یہ 5 کرسیاں وہاں پہ لگائی گئیں. اور جو اعلامیہ اس کا آیا، اس کو JUI سمیت، ANP سمیت ان پارٹیز نے بھی انڈورس کیا جو کہ پارلیمنٹ میں نہیں تھیں، باہر ہے لیکن obviously ریپرزینٹیٹیو. تو اس میں ایک سیر حاصل بحث ہوئی، اور تمام پارٹیز نے کہا جی کہ ہم آپریشن سے میں سے سہمت نہیں ہیں، آپ ہماری بات سنیں اور ہمارے سے مل کے آپ اسٹریٹجی بنائیں. وفاقی حکومت کو کہا کہ تاکہ ہم جو ہے اس پہ دیر پا عمل لا سکیں. تو یہ جو اب انڈورسمنٹ ہے، یہ PTI کی اکیلی کی تو ہے نہیں. جب آل پارٹیز کا اعلامیہ آتا ہے، وہ تو تمام جو پارٹیز وہاں جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ان کی ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے. اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جو وہاں کا بیک لیش ہے اس کو کون سنبھالے گا. دیکھیں نا، آپ کو گورنر آج تو آپ لگا لیں گے، اگر آپ کہتے ہیں جی ہم نے لگانا ہے اور ہم نے اس کو بیسکلی، اگر آپ نے کوئی توجہ ہٹانی کسی چیز سے، تو پھر اس کو چلانا بھی تو ہے. جو آئینی پوزیشن ہے، میں چاہوں گی اسی پہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے میں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. یہ جو گورنر راج کی باتیں سن رہے ہیں، شعلہ صاحبہ بھی موجود ہیں، فیصل چودھری صاحب بھی موجود ہیں، یہ کیوں نوبت پیش آ رہی ہے کہ اس نہج پہ پہنچ گئی ہے وفاق یا پیپلز پارٹی؟ ادھر وے وہ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ ہم سے بات نہیں ہوئی ابھی تک، کہ گورنر راج لگانے کی دھمکی یا بات ہونا شروع ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر راج لگانے کی کوئی دھمکی نہیں دی گئی، اسے ایک آپشن کے طور پہ ڈسکس کیا گیا ہے، اور وہ آپشن جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں موجود ہے. ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا، اور اگر فیصلہ ہوتا تو اس کے بعد ہی ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت ہوتی، جو کہ ہمارے گورنمنٹ میں اور اسمبلی میں ہمارے سب سے بڑے اتحادی ہیں، اور گورنر بھی KP میں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، ان سے مشاورت اور ڈسکشن تبھی ہوگی جب اس بارے میں کوئی پیش رفت ہوگی اور کوئی حتمی فیصلہ ہوگا. یہ جو آپشن کی میں نے بات کی ہے، اس کی جو میں کہہ چکا ہوں کہ چونکہ قانون میں، آئین میں ایک پروویژن موجود ہے، اس لیے اس آپشن کی بات کی گئی ہے. دوسرا، یہ آپشن اویل کب ہوتی ہے؟ اویل تب ہوتی ہے کہ جب ایک صوبہ، اس کی گورننس، اس کی جو صوبائی حکومت ہے، اس کی پرفارمنس، وہ ان لائن آف دی جو کرنٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، گورننس ہوتی ہے صوبے کی، اس کے ساتھ الائنمنٹ میں نہ ہو. KP میں جو معمول کی گورننس ہے وہ تو ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. میں اس پہ اتنا ایمفیسس نہیں کروں گا کہ کتنے انہیں اسکول ٹھیک کرنے چاہیے انہوں نے نہیں کیے، یا اسپتال بنانے چاہیے، سڑکیں بنانی چاہیے. دیٹ از اے ریلیٹیو ٹرم. لیکن مین جو فوکس ہے وہاں پہ وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن، اور اس کے بعد وہاں سے جو دہشت گردی ہے، خاص طور پہ جو افغانستان سے دہشت گرد پاکستان میں آ رہے ہیں، فاٹا کے ذریعے آ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو نشانہ بن رہا ہے وہ بھی فاٹا کے عوام بن رہے ہیں، ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز بن رہی ہیں، معصوم شہری بن رہے ہیں، افسران اور جوان بن رہے ہیں، انٹیلیجنس کے ادارے. خیر ہم بھی حساب تو برابر کر رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں خوارج جو ہے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا آپ نے اس کو آپشن کا کہا. اعظم نذیر تاڑ صاحب نے بھی کہا کہ یہ آئین ہے، مارشل لا نہیں، لیکن شعلہ صاحبہ نے آپ سے کچھ دیر پہلے کہا کہ یہ ہم نے ایک سیاسی بیان ہے.
تو سیاسی بیان کو ابھی آپ نے بولا کہ آپشن ہے اور آپ نے آپشن استعمال کیوں ہوگی یہ بھی بتایا. اب میں تھوڑا سا یاد کرا دوں, جب 2009 میں نون لیگ کی حکومت تھی, شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, سلمان تاثیر صاحب مرحوم جو ہیں وہ گورنر تھے اور گورنر راج لگا تھا, تو ظاہر ہے کہ تب بھی آئین موجود تھا, یہ تب بھی آئین ہی تھا, لیکن گراؤنڈ سالڈ ہونا بہت ضروری ہے. اور ابھی تو سہیل خان آفریدی صاحب نے چارج سنبھالا ہے, گنڈا پور صاحب بہت عرصہ رہے تھے اور تب بھی سیم یہی ایشو تھے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا روم تو دینا چاہیے؟ تھوڑا نہیں جی, بہت زیادہ روم ان کے پاس اویلیبل ہے اور ان کا رائٹ ہے. ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ کل جناب جا کے وہاں پہ گورنر راج لگ رہا ہے اور وزیر اعلیٰ کی ساری جو آپشنز ہیں وہ کلوز ہو رہی ہیں, یا ان کا جو اقتدار ہے ایز چیف ایگزیکٹو آف کے پی وہ ختم ہو رہا ہے. ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے, ہم صرف یہ یاد دلا رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. کے پی کے لیے عوام کی جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری, لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری بنیادی طور پہ, اور امن کے قیام کی ذمہ داری بنیادی طور پہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ان ایڈ آف پروونشل گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں وہ سپورٹنگ رول میں آتے ہیں. ہم چاہے وہ افواج ہیں, چاہے وہ ہماری رینجرز ہیں, چاہے وہ انٹیلیجنس کے ادارے ہیں جن کا نام میں پہلے بھی لے چکا ہوں, وہ مددگار ہوتی ہیں صوبائی حکومت کی. اور اس وقت تو یہ سارے ادارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں یہ تو لیڈ لے رہے ہیں. افواج پاکستان جو ہے وہ لیڈ لے رہی ہیں, ہمارے جوان اور افسران شہید ہو رہے ہیں, فاٹا کے معصوم لوگ جو ہے وہ دہشت گردوں کا نشانہ بن رہے ہیں. تو اس میں جو سپورٹ آنی چاہیے صوبائی حکومت سے وہ اس طرح نہیں آ رہی. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور اس کے لیے یہ بات کی گئی ہے کہ ہم نے ہر صورت میں پاکستان سے. اور ڈاکٹر صاحب اگر گورنر راج ہی آپشن ہے, گورنر راج جیسے کہ آپ نے ایکسپلین بھی کیا, گورنر راج ہی آپشن لگتا ہے, تو آپ گورنر بھی فیصل کریم کنڈی صاحب کو ہی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کل میرے پروگرام میں خرم دستگیر صاحب نے کہا تھا کہ اگلا کوئی ہوگا تو وہ بھی پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا, تو کوئی یہ آپشن بھی ڈسکس ہوئی ہے؟ جی بالکل, یہ آپشن ڈسکس نہیں ہوئی. فیصل کریم کنڈی صاحب ہر لحاظ سے موضوع ہیں, انتہائی کمپیٹنٹ شخصیت ہیں. اگر کوئی ایسی ضرورت پڑتی ہے گو کہ یہ آپشن ایک لاسٹ آپشن ہو سکتی ہے گورنر راج کی کے پی میں, تو فیصل کریم کنڈی صاحب تمام تر صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے جو چیلنجز ہیں, خود ان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے, وہ ممبر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں, وہ ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں اور بڑے باصلاحیت شخصیت ہیں اور ایک بہت منجے ہوئے سیاسی شخصیت ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان سے بہتر کوئی وہ کام کر سکتا ہے صوبے میں امن کے لیے, کوآرڈینیشن کے لیے, جو فیصل کریم کنڈی صاحب کر سکتے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں گورنر راج لگانے سے امن بھی بحال ہو جائے گا, کیونکہ بڑی ذمہ داری ہو جائے گی اگر آپ یہ لاسٹ اینڈ فائنل آپشن کی طرف جاتے ہیں, then you have to prove it. دیکھیں, میں چونکہ کیبنٹ ممبر ہوں اس لیے میں ابھی یہ بات اگر کہوں کہ جناب ہم لگانے جا رہے ہیں تو دیٹ ول بی کمنگ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ. میں نے آپ کو صرف آپشن کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس سے پہلے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے وفاقی حکومت سے صوبے میں امن کا قیام ہو, ہم اپنا تمام تر کردار وہاں پہ ادا کریں. صوبائی حکومت سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنا جو کوآرڈینیشن ہے, تعاون ہے, ان کے اپنے ریسورسز ہیں, ان کی اپنی ول ہے, وہ لے کے آئیں گے. صوبہ ہم سب کا ہے, پاکستان کے تمام صوبے ہمارے لیے برابر اہمیت کے حامل ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہاں پہ قیام امن کے لیے صوبائی حکومت اپنا کردار ادا کرے, فیڈرل گورنمنٹ انشاءاللہ اپنا حصہ ڈالے گی اور صوبے میں امن آئے گا. اور اس امن سے پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے, پاکستان کی انویسٹمنٹ, پاکستان میں انویسٹمنٹ, پاکستان کی ترقی, پاکستان میں کاروبار, ہر چیز جڑی ہوئی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے چاہوں گی کہ تھوڑا ساتھ ہی رہیے گا. شیلا صاحبہ سے میں موقف جان لیتی ہوں, انہوں نے آپ کی پوری گفتگو سنی, فیصل چوہدری صاحب نے سنی. شیلا صاحبہ, یہ جو ایک اور بھی چلے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ لاسٹ آپشن ہے اور آپ نے کہا سیاسی بیان ہے, انہوں نے کہا یہ لاسٹ آپشن ہے, تو کہیں نہ کہیں یہ آپشن دیکھی تو جا رہی ہے یا کہیں نہ کہیں کنسیڈریشن میں تو ہے. دیکھنا یہ ہوگا جب یہ لگے گی تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا. بٹ ایک اور چیز ہے وہ ہے 2.5 سالہ پلان. کل فیصل کریم کنڈی صاحب میرے پروگرام میں موجود ہیں, ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں, مگر اگر یہ ہوگا تو جہاں پہ اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کی بات ہوگی تو میں نے ان سے پوچھا کہ شاید وزیر اعظم کا بھی اس میں ہے, تو انہوں نے کہا کہ پھر ہونا تو چاہیے. تو یہ 2.5 سال کا فارمولا کیا ہے؟ آئین میں جو آپشن ہوتے ہیں تو ان پر بات کی جاتی ہے تو وہ سیاسی بات ہوتی ہے. آپشن آئین میں موجود ہے, اس پہ عمل کریں گے نہیں کریں گے ایک الگ بات ہے, لیکن مسلسل اگر جانوں کا ضیاع ہوتا رہا اور وہاں پر پولیٹیکل فورسز کچھ نہیں کر سکی تو ایک آپشن تو ہے.
अब रही बात आपने की कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में लगाया गया था, तो 18वीं तरमीम अब हो चुकी है। 18वीं तरमीम के बाद फिर इस तरह से नहीं लगता। आपको याद होगा बलूचिस्तान में जब ब्लास्ट हुए थे हमारी गवर्नमेंट में, हालांकि सिक्योरिटी एसपी के पास थी, लेकिन राजा नासिर साहब कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव बनकर वहाँ पे गए थे, उन्होंने गवर्नर राज का मुतालबा किया था। खुशी शाह साहब ने कहा था कि लाशें रखिए कि आर्गूमेंट नहीं होगा, और गवर्नर राज लगा दिया गया। तो धमाके फिर भी बहुत हुए थे, सारा बहुत, यहाँ तक कि उसके बाद दूसरे सूबों में APC जैसा भी हुआ। फिर हमने ये भी देखा कि उस वक्त तो राजा नासिर का ये मुतालबा था, लेकिन जिस दिन तारा सरार में 113 लाशें गिरी और तो वहाँ तो कोई बयान नहीं दिया गया और इस्लामाबाद पे हमला कर दिया गया 4 दिन बाद। तो और मुसलसल वहाँ पे ये मामला हो रहे हैं कि दिन में 23 नौजवान हमारे शहीद हुए। तो अब सूरत हाल चेंज है। अब पहले प्रोविंशियल असेंबली से रेजोल्यूशन होती है, अदरवाइज जो है वो सेनेट के थ्रू भी होता है तो होगा। लेकिन बात वही है कि इसलिए नहीं लगाया जा रहा और इस ऑप्शन को नहीं कंसीडर किया जा रहा कि फिर जाहिर है कि एक ड्यूरेशन चाहिए जिससे फिर क्लियरेंस भी मिले। तो ये सारी बातें बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई हल एक दिन निकालना पड़ेगा जो इतनी आदत जाने जा रही है। दूसरी बात जो 2.5 साल ऑप्शन की कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने आपसे बार बार कहा कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पिलर छोड़ते रहते हैं ताकि वो डिस्कशन होते रहे, उनका यूट्यूब चलता रहे, उनको एक्स जो है वो बातें मिलती रहे और चैनल्स भी चलते रहे। ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, यानी आप कह रही हैं कि ऐसी कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं, ऐसी कोई बात भी मौजूद नहीं। फैसल साहब, एक और ऑप्शन मौजूद है और वो कल भी जो है अयाज सादिक साहब की तरफ से आई है, और वो है बातचीत की ऑप्शन। तो ये जो बातचीत की ऑप्शन है, हुकूमत तो ऐसे कह रही है कि खुली हुई है, लेकिन लग यूँ रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ना मूड में है और ना उन्हें समझ आ रही कि बैठना है कि नहीं बैठना। ये ऑप्शन ज़रा कि लिमिटेड ऑप्शन है, अवेल नहीं कर लेना चाहिए? देखिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को जवाब दिया भी गया है और उनके सामने कुछ मुतालबात रखे गए हैं जो जिसे आप कह सकते हैं कि वो एजेंडा पॉइंट्स हैं कि जी आप इनके ऊपर गुफ्तगू कर लीजिए। और वो एजेंडा पॉइंट्स हुकूमत के सामने है। अब हुकूमत जो है वो उसमें ज़ाहिर मुतालबा तो ये नहीं है कि आप पहले ये तस्लीम करेंगे तो बैठेंगे, वो तो बैठ के तो एक एजेंडा है, तो हुकूमत जो है उसके साथ बैठे। हुकूमत चाहती है कि जी आप कान पकड़ के बिठाएंगे उठाएंगे, तो ऐसे तो नहीं मामला होगा ना जी। और जहाँ तक तारिक वज़ीर साहब का ये गवर्नर आज से मुतल्लिक बयान है, ये भी मैं समझता हूँ कि गैर ज़िम्मेदाराना बयान है। आप जिस चीज़ से डरना चाह रहे हैं, आपकी अपनी जो लोकल चैप्टर है, जो KP के चैप्टर है, वो आपके साथ नहीं है इस मामले में। आप जो है यहाँ पे जो वफाक में बैठ के गुफ्तगू हो रही है उसको सपोर्ट सूबे से नहीं है। हम तो बैठना चाहे। देखिए, जब हुकूमत इस किस्म का रवैया अख्तियार करती है उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हम लोग जो कि हर वक्त ये कहते रहते हैं कि पॉलिटिकल लोगों से बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए, फिर ये हमारी भी स्पेस को स्क्वीज करना शुरू हो जाते हैं, यानी फिर उसकी मुखालफत होती है। देखिए, हमारे रैंक एंड फाइल में इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता, लेकिन क्योंकि ये एक जायज़ बात है, एक पॉलिटिकल बात है, तो उसको करने के लिए भी जो लोग करते हैं, हुकूमत के इस रवैये से उनकी हौसला शिकनी होती है। तो आप हुकूमत को चाहिए, स्पीकर ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इसको आगे बढ़ाएं। वो प्रॉब्लम ये है ना साहब, वो पहले आप वाला मामला नहीं है यहाँ पर, पहले मैं और पहले मैं वाला मामला है। फॉर इंस्टेंस हम इसी को देख लेते हैं, अगर लिंक करें कि सूबे में ऑपरेशन से मुतालिक कोई बात होती है तो जो गवर्नमेंट है, वज़ीर आला हैं, वो एक हार्ड स्टांस लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट आपके साथ बैठे और आपकी शराइत पर बैठे, तो उसके लिए आपको ज़ाहिर है कि सूबे को दहशतगर्दी के ऊपर वफाक के साथ ताउन करना पड़ेगा। अच्छा, वो ताउन नहीं हो रहा, अगर आप वो देंगे तो फिर कोई मुलाकात, कोई रास्ता खुलेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी अपनी शराइत मौजूद है और ज़ाहिर है कि हुकूमत की भी है, तो कहीं से तो पहल होनी है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि PTI वाले भी कह रहे हैं पहले हमें देखें और हुकूमत वाले भी कह रहे हैं कि पहले हमें देखें। देखिए, इस बात पे मैं थोड़ा सा आपसे ये आपको बावर कराना चाहूँगा कि ऑपरेशन से मुतालिक जो है उसकी जो नाकबूलियत है या उसकी अप्रूवल नहीं दी है, वो तो APC के नामिया से ज़ाहिर है कि कोई पार्टी ऑपरेशन की हमायत नहीं करती।
अब जहाँ तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है या वो मामलात हैं, वज़ीर आला ने साथ में ये भी कहा है कि जी जब भी ऐसा कोई मामला होगा तो हम तो अपनी फौजों के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अगर कोई एग्रेशन होती है, जाहिर है वो चाहते हैं कि आप उनके साथ मिलकर एक पॉलिसी बनाएं, क्योंकि वो जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं वो भी वो इलाका है जो कि फ्रंट लाइन के ऊपर है। तो आप इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो हम बात कर रहे हैं शराइत के साथ, हमारी शराइत नहीं, हमारा एजेंडा है। इसको फर्क देखिए कि ये एजेंडा है, जब अगर आप बैठना चाहेंगे तो फिर ये तो बातें होंगी वहां पे। इन बातों को कैसे मोल्ड करना है, कैसे अपना आगे बढ़ना है, इस चीज को देखना पड़ेगा। अब ये अब अगर हुकूमत देखे ना, आपने फर्स्ट स्टेप लेने की बात की, तो फर्स्ट स्टेप तो वो लेगा जिसके पास इख्तियार है, और इख्तियार हुकूमत के पास होते हैं। अगर आप कोट लखपत के जो लोग कैदी हैं उनकी तरफ तवज्जो करें, उनको आप आज़ाद करें। 2.5 साल हो गए, अब तो 10 साल की टोटल सजा है। 1/3 जब आप जिस जुर्म की सजा हो उसके बाद तो आप लीगली इंटाइटल हो जाते हैं बेल के, तो वो तो सारे इंटाइटल हैं, तो आप उनकी तरफ करें। हुकूमत जो है उसी को बड़ा स्टेप करना पड़ेगा ना जी। केपी से दहशतगर्दी के खिलाफ हर किस्म का ताउन जो है, जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो हो रहा है। और इसमें ये प्रोपेगेंडा एक हो सकता है, लेकिन इसमें कोई हकीकत की बात नहीं है। हमारे अपने जो फोर्सेस हैं, चाहे वो फौज हो, पुलिस हो, एफसी हो, हमारे अपने लोग हो, हमारे बच्चे हैं। वो ज़ाहिर किसी एक पार्टी के एक सूबे के तो नहीं होते, वो तो पाकिस्तान के हैं। हमारी पीटीआई पूरी तरह ओन करती है और इस पे सुहेल अफरीदी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। तो यानी आप कह रहे हैं कि पहल हुकूमत को करनी है। हुकूमत से अगर मैं पूछूंगी तो कहेंगे कि हम पहल कर चुके हैं, इतनी बार तो दावत दी है। चले इस मौजू पे दोबारा आते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। हर बार मुज़ाकरात की तो बात होती है, दावत भी दी जाती है, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया जाता। एक बार ये दौर चला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन, लेकिन शिला साहिबा वो भी बेसूद साबित हुआ, और उसके बाद ये काफ़ी गैप के साथ जो है वो मुख्तलिफ औकात पर ये दावत दी जाती है। बट आप क्या समझती हैं कि ये दावत क्यों नाकाम हो जाती है और क्यों वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरीके से रिएक्शन नहीं दे रही है जिस तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है इस दावत पर? मैं ये समझती हूँ कि एक पीडीएम की गवर्नमेंट में मुज़ाकरात हुए थे जिसको लीड कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी, और जब उन्होंने कहा कि हम 80 to 85% अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं, तो मुज़ाकरात सबुटैज हो गए थे बानी पीटीआई की तरफ से। फिर दूसरी दफ़ा जो है मुज़ाकरात जो है वो अभी थोड़े दिनों पहले इरफान सिद्दीकी साहब मरहूम जिंदा थे जब भी हुए थे, और उसमें बहुत जिम्मेदारी मैंने देखी थी। स्पीकर साहब से खुद मुतालबा किया था पीटीआई ने, मैं मौजूद थी पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी के इजलास में, और उसके बाद वो भी पीटीआई जो है वो उसने गई, वो क्योंकि लिखे हुए मांगे थे उनसे मुतालबात, लेकिन उसके बाद उस पर भी शराइत आ गई थी, वो पीटीआई की तरफ से नाकाम हुए। फिर 26वीं आईनी तरमीम, मुझे याद है कि अगर मैं गलत हूँ तो आप कामरान मुर्तजा से बात कर सकते हैं और वो आपको बताएंगे। लेकिन वो पीटीआई का JUIF के साथ दौर चला था, वो डायरेक्टली हुकूमत के साथ। हमने देखें, एक बात है मेरी, मतलब मैं एक मज़ाकरात की बात कर रही हूँ, उनके हवाले कर दिया था हमने कि आप इनको देखें, ठीक है, वो भी नाकाम हुए अडियाला से, वो भी सबुटैज हो गए। तो ये अब की दफा भी पीटीआई ने भी चाहा है। स्पीकर साहब हमेशा फैसिलिटेट करते हैं, नून लीग भी बैठती है, लेकिन मेरा अपना एक तजिया गलत हो सकता है वक्त के साथ, आप इसकी मुखालफत भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई संजीदा नहीं है। वो एक खबरों में रहने के लिए कि जी हम चाह रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो ये करती है, लेकिन इन द एंड वहाँ अडियाला साइड से ये सबुटैज हो जाते हैं। अगर वो कोशिश भी करते हैं तो वो कैसे संजीदा रहेंगे? संजीदगी का आप देखें अंदाजा इस बात से लगाएं कि उन्होंने 26 नवंबर गुजार दी, उन्होंने कोई चढ़ाई नहीं की विफाक पर आकर। तो 26 नवंबर पे चढ़ाई करके उन्होंने कौन 26 नवंबर पे उन्होंने जब चढ़ाई की थी, किया जा रहा था, ये धमकियां ना सिर्फ वज़ीर दाखिला की तरफ से मिल रही थी, राना सनाउल्लाह साहब ने मुतअद्दिद बार कहा है कि 26 नवंबर से ज्यादा बुरा हाल किया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब का ये बयान ऑन रिकॉर्ड है, पाबंदी लगेगी, पाबंदी लगने की करीब है, तो वो बेचारे डरेंगे ही ना। नहीं, डरने की क्या बात है, मुझे आप एक बात बताएं, एक कानून पास हुआ है, पीसफुल असेंबली, ठीक है, अगर आपने मुजाहरा भी करता है कोई इंसान
تو اس طرح کرتا ہے کہ ہم اپنی ونڈو سے نہیں دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا تھا ڈی چوک پہ. اور مظاہرے کرنے کے طریقے, ہماری پوری عمر مظاہروں میں گزری ہے, ہمارے بھی کھائیں گے, سب کچھ کھایا ہے. تو حکومت تو چاہتی ہے جو بھی ہوتی ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں مظاہرہ ہو, اس کو توڑتے ہیں تو اسی کو ہم جدوجہد کہتے ہیں جب ہم یہ سب توڑتے ہیں. تو اگر آپ ایسے لوگوں کو لے کر آ جائیں گے جن کو آپ نے بزنس کا لالچ دیا ہو, پیسے کا لالچ دیا ہو, کچھ کرنے کا دیا ہو, تو وہ اگلی دفعہ تھوڑی آئیں گے پہلے والوں کا انجام دیکھ کے. چلیں اس کو ایسے سم اپ کر لیتے ہیں, آپ اپنی سجیشن دیجیے گا, میں فیصل چوہدری صاحب سے بھی سجیشن لوں گی. ایسے سم اپ کر لیتے ہیں کہ ایک ملاقات ضروری ہے جینے کے لیے, تو وہ جو ملاقات ہے وہ کرا دی جائے سہیل خان آفریدی صاحب کی اور جو دیگر لوگ ملنا چاہتے ہیں, اور ایک ملاقات میرا خیال سے وڈ ناٹ بی این ایشو. وہ ملاقات اگر ہو جاتی ہے تو شاید آپ لوگ بھی کلیئر ہو جائیں گے کہ آیا انہوں نے بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا ہے, نون لیگ بھی کلیئر ہو جائے گی کہ ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ وہ ملاقات بھی نہیں ہو پاتی. مینول کے اکارڈنگ بالکل ہونی چاہیے. اور باقی بات یہ کہ مذاکرات پھر بھی نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بانی نہیں چاہتے, اور پھر وہی بات ہے کہ یہ ملاقات ایک بہانہ ہے, سبوٹیج کرنے کا سلسلہ پرانا ہے. چلیں, آپ نے تو پورا شعر ہی کہہ دیا, سبوٹیج کرنے کا سلسلہ پرانا ہے. لیکن چلیں, یہ میں انٹرسٹنگ گفتگو ہو گئی ہے. اب ہم نا بات سے نکل کے شعر و شاعری کی طرف چلے گئے. آئی ہوپ کہ فیصل چوہدری صاحب کے پاس بھی کوئی ایک آدھا شعر ہوگا. حبیب جالب کا نکالے تو مزہ بھی آئے فیصل چوہدری صاحب. یہ ایک ملاقات کا ایک بہانہ ہوگا, کیا ہے یہ ملاقات ایک بہانہ ہے, سبوٹیج کرنے کا سلسلہ پرانا. یہ گانا ہے, یہ ملاقات ایک بہانہ ہے, پیار کا سلسلہ پرانا. پیار کا سلسلہ پرانا ہے. اور ہم نے دیکھا یہ کافی بار زمانہ ہے. حذیفہ رحمان صاحب ہمیں فائنلی جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ حذیفہ صاحب, آپ نے جوائن کر ہی لیا بالآخر. مجھے یہ بتائیے, جو آپ نے دعوت دی ہے بڑے کھلے دل کے ساتھ, آپ سے مراد ہے کہ جو اسپیکر ہیں, اسپیکر صاحب ایاز صادق صاحب, اور انہوں نے ایک بار پھر اعظم نذیر تاڑ صاحب نے تو وزیر اعظم کی بات دہرا دی, تو یہ صرف باتیں ہی ہیں کیونکہ ایک بڑا ہی سادہ مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ ہمیں سپیس دی جائے, اور وہ پہلی سپیس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرائی جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں کے لیے اتنی بڑی بات تو نہیں ہے, ایک ملاقات ہی تو ہے, کرا دیں؟ جی بہت شکریہ جی. آپ نے دیکھا آج ہم نے ملاقات کرا دی, انہوں نے فیملی ملاقات بہن کی کرائی, وزیر اعلیٰ صاحب تو پھر بھی رہ گئے. جی نہیں, وزیر اعلیٰ صاحب کی ہوگی بھی نہیں. دیکھیں ایک سزا یافتہ مجرم, ایک جو سزا یافتہ مجرم ہے, اس نے کیا کرنا ہے مجھے بتائیں کہ اس نے اس کو مضبوط طریقے سے پروسیکیوٹ کروائے اور ان میں بریت حاصل کرے. یہی بانی تحریک انصاف میاں نواز شریف صاحب کے خلاف گئے تھے ثاقب نثار کی عدالت میں کہ ایک بندہ جو سزا یافتہ ہے, ڈسکوالیفائڈ ہے, اس نے 2 بندوں کو سینٹ کا ٹکٹ کیسے جاری کیا, اور بانی تحریک انصاف کی درخواست میں ثاقب نثار نے ہمارے 2 سینیٹرز کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا اور وہ سیٹیں دوبارہ میں نہیں مل سکی تھی. آج جب ان کی باری آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ سزا یافتہ مجرم جو ہے وہ جیل مینول کی وائلیشن کر کے سیاست کر سکتا ہے. جس ملک میں سزا یافتہ شخص الیکشن نہ لڑ سکتا ہو اس میں آپ کہتے ہیں سزا یافتہ شخص جو ہے وہ جیل سے بیٹھ کر, تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان کو پارٹی سے بالکل ہی مائنس کر دیں اور پھر آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے بیٹھے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. نواز شریف صاحب بھی جب اقامہ پر نکالے گئے تھے تو ملاقاتیں تو آپ لوگوں کا بھی بنیادی حق تھا اور ہوتی تھی. یہ آپ انہیں پھر دیکھیں, انہوں نے عدالتوں سے اپنے آپ کو بریت حاصل کی نا جی. آپ عدالتی جنگ لڑیں تو سر یہاں پہ تو عدالت خود کہتی ہے, اجازت دیتی ہے ملاقات کرنے کا اور نہیں ہوتی ہے نا. تو یہ کون سی عدالت ہے جو آپ کے وقت میں عدالت تھی, اس بار عدالت ہی نہیں ہے؟ اپنا جواب, آپ کے سوال کا جواب میں دے ہی رہا تھا کہ آپ کو ظاہر ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں کیا کہ جس ہائی کورٹ کے آرڈر کا یہ حوالہ دیتے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ ہمیں کہہ رہی ہے ملاقات کروا دیں, جس ہائی کورٹ کے آرڈر سے ان کا وزیر اعلیٰ بنا, یہ اس ہائی کورٹ سے اپنی بریت لے کر آ جائیں. اور دوسری آپ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کی بات کی, وہ ہائی کورٹ کا آرڈر سن لیں, اس میں واضح کہا کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. یہ سیاسی گفتگو تو بہت پیچھے رہ گئی, یہ تو باقاعدہ سیاست کرنا شروع ہو گئے ہیں جیل سے بیٹھ کر. تو وہ آرڈر انفرکچس ہو چکا ہے. اسی لیے اس آرڈر کے اگینسٹ اب جو ہے ہم اس آرڈر کے اگینسٹ اپیل میں نہیں گئے, اور یہ اس آرڈر کو اب زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر رہے تھے. مبہم بات کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, یہ نہیں بتاتے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کے آرڈر کو ہم وائلیٹ کر چکے ہیں, اور اس آرڈر کو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ماں سوائے ان کی فیملی یا وکلا کے, اگر وکلا بھی نہیں ہے تو وہ بھی پلیز کلیئر کیجیے گا, ان دونوں کے کوئی بھی پولیٹیکل شخصیت ان سے جا کے پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کر سکتی, اور اسی سلسلے کے پیش نظر سہیل خان آفریدی کی ملاقات نہیں ہوگی.
جی بہت شکریہ مس فروا. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو سزا یافتہ مجرم ہوتا ہے جیل مینول کے تحت وہ جیل میں بیٹھ کر سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتا. یہاں تو وہ جیل میں بیٹھ کر 26 نومبر 2025 کی منصوبہ بندی کر رہا تھا. 26 نومبر 2024 نہیں جیل میں بیٹھ کر کرایا. اب جو ہے چونکہ ظاہر ہے ہم نے حالات و واقعات دیکھ لی ہیں تو اس لیے ہم نے پابندی لگائی ہے. اس میں کوئی قانون کی وائلیشن نہیں کی اور فیملی کو ملاقات کرنے کی اجازت دی گئی ہے. فیملی نے ہم سے کمٹ کیا تھا کہ وہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. بھول جائیں ملاقات کو, کوئی سیاسی ڈسکشن نہیں ہوگی. جیل سے باہر اور باہر سے جیل میں کوئی ایسا پیغام جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں جائے گا. تو پھر اب کیا پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کا, یا کیا ہونا چاہیے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ملاقات نہیں ہو سکتی. ہم تو وہی جو لیگل ریمیڈیز ہیں وہی اویل کریں گے نا جی. اس کے علاوہ کیا پلان؟ کوئی ظاہر ہم کوئی بندوق بردار تو ہے نہیں. ہم تو احتجاج کر سکتے ہیں آئین و قانون کے دائرے میں رہ کے. ہم عدالت کے پاس جا سکتے ہیں. ہم سیاست میں اپنی آواز ایوانوں میں اٹھا سکتے ہیں. یہی کریں گے نا ہم, اور اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ ایشو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کی ملاقات یہ چیزیں یہ ابھی اتنی ریلیونٹ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت کے فیصلے کیا ہیں, عدالت کے فیصلے کیسے ہیں, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اگر حذیفہ اس میں اس کو مس انٹرپریٹ بھی کرنا چاہے تو وہ نہیں ہوں گے. ظاہر ہے اس میں جو لوازمات دیے گئے ہیں اس میں کسی اس قسم کا نہ سلسلہ ہے نہ ہم روزانہ اس کو دیکھتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ اس حکومت کے اختیار میں ملاقاتیں ہیں. یہ آج جو کریڈٹ لے رہے ہیں, میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ یہ ملاقات ان کے بس اختیار میں نہیں ہے. یہ تو ویسے خواہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ نہیں کر سکتے. یہ ملاقاتیں جہاں سے ہوتی ہیں وہیں سے ہوئی ہیں اور وہیں سے ہونی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حذیفہ صاحب نے صرف پیغام رسانی کی ہے, فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ نہیں, حذیفہ صاحب سے پیغام رسانی کے لیے بھی اور ذریعے ہیں. میں آپ کو یہ دیکھیں, میرا تجربہ ہے, مجھے اس چیز کا پتہ ہے. میں ڈالا کے فیس کو اچھی طرح جانتا ہوں, اندر باہر سے جانتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ ملاقات جہاں سے ہونی ہے, جہاں پہ ہونی ہوتی ہے, صبح 7 بجے جیل کے دروازے کھلتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جیل کے دروازے کھلے ہیں. رات کو 11 بجے جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پہ کون گیا ہے, کس طرح سے گیا. سو دس از بیونڈ دیم. گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ نہ تو عوامی پاپولیرٹی ہے ان کے پاس, یہ انکیپیبل بھی ہیں, نالائق بھی ہیں, انفیشینٹ بھی ہیں. اب انہوں نے جو معاملہ کیا ہوا ہے اس وقت پاکستان کو اسٹینڈ اسٹل, جو کہ پتہ نہیں باوجود جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو آج سویپنگ انڈر دا کارپٹ کیا جا رہا ہے, جو کہ پاکستان کے ہر نوک اینڈ کارنر کا ایشو بنا دیا ہے انہوں نے پکڑ کے, وہ نوٹیفیکیشن کا ایشو ہے. چلیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل کہانی نوٹیفیکیشن کی ہے اور باقی ساری باتیں جو ہیں وہ گھمانے کے لیے ہیں. اچھا, انٹرسٹنگلی آپ کی بات سے ایک سوال ذہن میں ابھرا ہے. حذیفہ صاحب چونکہ ساتھ موجود ہیں اور حکومت کو پریزنٹ بھی کر رہے ہیں تو انہی سے پوچھیں گے, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, کوئکلی پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بیفور میں شہلا صاحبہ سے سوال پوچھوں, حذیفہ رحمان صاحب, یہ تو انٹرسٹنگ بات ہو گئی کہ فیصل چوہدری صاحب بتا رہے ہیں کہ جو ملاقاتیں ہونے والی ہوتی ہیں وہ چاہے رات کو ہوں یا صبح میں ہوں, گیٹ کھل جاتے ہیں, ہو جاتی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یعنی آپ سے مراد ہے کہ حکومت کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ بہت شکریہ مس پروا. پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصل چوہدری صاحب قانون دان ہیں, ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, لیکن اگر ان کی بات کو درست بھی مان لیا جائے پھر تو مجھ سے سوال بنتا ہی نہیں ہے. پھر تو آپ جو ہے یہ سمجھیں کہ ہم جو ہے بے بس ہیں, ہمارا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں. پھر تو آپ یہ سمجھیں وہ یہی بتا رہے ہیں, ایسے نہیں ہے, وہ یہی بتا رہے ہیں. میں حقائق ایسے نہیں ہے. مجھے میں نے کوما لگایا, اپنی بات مکمل نہیں کی, ابھی فل سٹاپ نہیں لگایا. حقائق ایسے نہیں ہے. جو آج ملاقات ہوئی ہے وہ بھی ہماری مرضی سے ہوئی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے. دیکھیں, جب کوئی نوٹیفیکیشن کی بات ہو تو یہ کہتے ہیں جی حکومت یہ کر رہی ہے, حکومت وہ کر رہی ہے, بلا وجہ پروپیگنڈا بنائے تھے, حالانکہ حقیقت میں اس میں کوئی صداقت ہی نہیں ہوتی, کوئی حقیقت میں اپنی بات ہی نہیں ہوتی. اور جب ایک عام قیدی سے ملاقات کا معاملہ ہو تو کہتے ہیں حکومت بے بس ہے. یعنی یہ میٹھا میٹھا آپ اب کڑوا کڑوا تو جب ہمارے کھاتے میں ڈالنا ہو تو پہاڑ ڈال دیتے ہیں, اور جب ہمارے کھاتے سے نکالنا ہو تو کہتے ہیں کہ ایک جو ہے معمولی سی چیز جو ہے وہ بھی ان کے بس میں نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. بالکل گورنمنٹ جو ہے, جب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے تو ملاقاتیں رک گئی. اور جب انہوں نے بار بار کہا تو آج کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ پھر کسی کے اشاروں کی وجہ سے نہیں آئے تھے احتجاج میں؟ آج ان کے ایم این اے کسی اشارے پہ نہیں آئے تھے.
دیکھیں اس طرح بلا وجہ اسپیکولیشنز کریٹ کرنا، نہیں آپ کہہ رہے میں ہیں کہ سمجھتا جب ہوں آپ کہ چاہتے ہیں تب ملاقات ہو جاتی ہے اور جس کی چاہتے ہیں نہیں ملاقات ہو جاتی ہے. نہیں ایسا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیل سپرنٹینڈنٹ جس سے ملاقات کرانا چاہتے ہیں وہ کراتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ایک بندہ اپنی ملاقات کے بعد مکمل کرنے دیا کرے، دیکھیں اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا، بات نہیں ہو آپ پلیز بولیں، بہت اچھا بول رہے ہیں آپ، پلیز بولیں. عرض یہ کہ نہیں وہ ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے نا، آپ بہنوں جیسی ہیں لیکن وہ کئی ارب کا ٹیمپو ہوتا ہے جو بالکل ٹوٹ جاتا ہے ایک دم. نہیں کوئی بات نہیں، آپ بھی بھائیوں جیسے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کھا جاتے ہیں. ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں، آپ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. پلیز پلیز کنٹینیو. بالکل بھی نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیسیکلی میں بات کیا کر رہا تھا، آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کے اختیار میں ہے کہ ملاقات ہو جاتی ہے جس سے چاہتے ہیں. جی اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ظاہر ہے ایک سزا یافتہ قیدی جو ہے وہ جیل میں قید ہے اور وہ جو ہے حکومت کے خلاف کوئی کانسپریسی کریٹ کرے گا اور حکومت کو جیل سپرنٹینڈنٹ یہ بتائیں گے کہ یہ جیل میں ہونے والی ملاقاتوں کو مس یوز کر رہے ہیں اور میں اپنے اختیار کے تحت یہ ملاقاتیں نہیں ہونے دوں گا جو جیل مینول مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ایک مجرم کا کنڈکٹ دیکھوں، تو ظاہر ہے اس ڈیسیژن کو سیکرٹری ہوم گورنمنٹ کو بتاتے ہیں. میں پنجاب حکومت کی بات کر رہا ہوں، تو حکومت کی پوری بیکنگ حاصل ہوتی ہے. اگر جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ کسی بھی قیدی سے ملاقات سمجھیں گے کہ یہ ملاقات کسی بھی طریقے سے ریاست کے لیے ہارم نہیں ہے، قانون کی وائلیشن نہیں ہے، سزا یافتہ قیدی کا حق ہے، تو ہم چاہیں گے بھی تو میرے خیال سے ملاقات نہیں رک سکے گی. اگر کسی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ اسے ملنا چاہیے، لیکن اگر کوئی فنڈامنٹل رائٹ کی آڑ میں دوسروں کے فنڈامنٹل رائٹ کو وائلیٹ کرنا چاہتا ہے، اسلام آباد کے کئی لاکھ لوگوں کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے، یہاں دعویٰ بولنا چاہتا ہے، سیاست کے احتجاج کو اس نے خونی احتجاج کا نام دے دیا ہے، چاہے وہ 2014 میں پی ٹی وی پہ حملہ ہو، چاہے ریڈیو پہ حملہ ہو، چاہے سپریم کورٹ میں شلواریں لٹکانا ہو، چاہے 26 نومبر 2024 میں ایک پورے صوبے کی پولیس کو کچلنا ہو. ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ یہ کیسے تعین کیا جاتا ہے کہ جو ملاقات کرنے والا شخص ہے یہ اندر جا کے یہی بات کرے گا، یا یہ کیا کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. ازمپشن بیس تو قانون میں کوئی چیز ہے نہیں کہ آپ ایزیوم کر لیں کہ اس بندے کو آپ اریسٹ کر لیں کیونکہ یہ بندہ 302 کرے گا، یہ تو نہیں ہے. ایک بندے کا سی وی ہے، 2014 میں اس نے دھرنے جو کیے وہ سامنے ہے. 26 نومبر 2025 کی بات وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کی. جب ہم تحقیق میں گئے تو پتہ یہ چلا کہ پچھلی دفعہ ایک صوبے کی پولیس کو کچل کے ان کے جو اسلحہ برادر جتھے تھے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن نہیں ہو سکتے، سیاسی ونگ ضرور ہو سکتے، وہ اگر ڈی چوک پر پہنچ گئے اللہ نے خاص کرم کیا، کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. اس دفعہ بانی تحریک انصاف اپنی جو اس کا جذباتیت ہے اس میں وہ ایسا کام کروا دے گا تو ظاہر اس میں ہم نے حکمت کا مظاہرہ کرنا تھا. اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بانی تحریک انصاف سے یہ پوچھنے جائے کہ میں نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونے دینا ہے یا نہیں، تو اس صورتحال میں ایزمپشن تو ختم ہو گئی نا جی. ایزمپشن تو تب تک ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ علیمہ خان اور نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات کروائیں، وہ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، اور میں کہوں جی سیاسی بات کریں گے. دس از ایزمپشن. نہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ میڈیا پر آ کر بات نہ کریں، آپ کے سامنے بات نہ کریں، بہنیں ہو سکتا ہے سیاسی بات بعد میں کر لیں. مطلب مجھے یہ ویری کنفیوزڈ. حدود و قیود میں رہ کر سیاسی بات کریں، اپنی جماعت کے لوگوں تک کوئی بات پہنچائیں، اس کی گنجائش ہونی چاہیے. فیصل صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو، ہم پھر بھی بڑا دل کرتے ہیں. اب ہم ڈسکشن کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، چلے میں انٹرسٹنگ آرگیومنٹ حذیفہ صاحب، انٹرسٹنگ. اب آپ نے کہہ دی چھڈو پائن تو پھر چھوڑ دیتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، شرح رضا صاحبہ، فیصل چودھری صاحب، حذیفہ رحمان صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ ہم جس کی چاہتے ہیں ملاقات کرا سکتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں روک سکتے ہیں. پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں، اختتام کرتے ہیں. کل پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.